दिल्ली मरकज़ लाइव बयान चैनल पर आपका इस्तकबाल है। ये बयान चल रहा है आलम अमीर हज़रत जी मौलाना साद साहब का। तो आइए हम और आप मिलकर सुनते हैं इस बयान को। हज़रत जी क्या फरमाते हैं अपने इस बयान के अंदर। अर्ज कर रहा कि इल्म अमल के लिए मतलूब है। जब आदमी इल्म हासिल कर लेता है तो फिर सिर्फ अमल करेगा, इल्म से फारिग हो जाएगा। आप जानते हैं, नमाज की किताब ले ली, नमाज सीख ली, नमाज की किताब ले ली, नमाज सीख ली। अब हर नमाज से पहले किताब खोलकर नहीं देखेगा, क्योंकि मालूम है कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, मालूम है कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। हर नमाज से पहले किताब खोलकर नहीं देखेगा, लेकिन हर नमाज से पहले अजान दी जाएगी। तो मेरी बात समझ रहे? हर नमाज से पहले अजान दी जाएगी, हर नमाज से पहले अजान दी जाएगी। हर नमाज से पहले किताब खोलकर नहीं देखेगा, मालूम है नमाज कैसे पढ़ी जाती है। ये नहीं सुबह को एक अजान दे दो, शाम तक नमाजें पढ़ते रहो, नहीं, हर नमाज के लिए अजान दो, हर नमाज के लिए अजान दो। ये नहीं कि एक अजान से सारी नमाजें पढ़ लो, बल्कि हर नमाज के लिए अजान दो। अंबिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह की तौहीद की दावत लेकर आए। कौम ने मुकाबला जो किया है वो अल्लाह की तौहीद के बयान करने पर किया है, अल्लाह की तौहीद के बयान करने पर। वो ये कहते थे कि आप सब कुछ करें मगर बस अल्लाह की तौहीद बयान न करें। और सुनो अगली बात, वो भी ये भी नहीं कहते थे कि आप अल्लाह की तौहीद बयान न करें। इससे भी झगड़ा नहीं था, झगड़ा इस पर था कि आप अल्लाह की तौहीद तो बयान करें, मगर अल्लाह के साथ जो हमने बुतों को शरीक किया हुआ है इनका इनकार ना करें। ये बात भी जोर गौर से सुनने की है। उनकी लड़ाई इस पर थी कि आप अल्लाह की तौहीद तो बयान करें, लेकिन बुतों को उनके साथ शरीक रखें। मैं आपको सच बात बताऊं, बुतों के इनकार से लड़ाई थी। लड़ाई अल्लाह के इनकार पर, अल्लाह की तौहीद बयान करने पर लड़ाई नहीं थी, बुतों के इनकार पर लड़ाई थी, बुतों के इनकार पर लड़ाई थी। बल्कि कुरान ने जगह जगह कहा है कि नबी अगर आप इनसे पूछेंगे आसमान जमीन किसने बनाए, तो अल्लाह ने बनाए, कहेंगे अल्लाह ही ने बनाए। आसमान जमीन किसने बनाए, तो कहेंगे अल्लाह ही ने बनाए। फिर क्या बात है कि तुम अल्लाह के साथ शिर्क करते हो? तो मेरे दोस्तों अजीजों, मैंने अर्ज किया कि अंबिया अलैहिस्सलाम का काम अल्लाह की तौहीद की तरफ दावत देना था, अल्लाह की तौहीद की तरफ दावत देना था। गैर ये चाहते थे कि हमारी शक्ल की तरफ झुकें, गैरों के सामने हर नफा नुकसान वाली चीज माबूद है। सुनो, बुत जमीन से बनी हुई शक्ल है, चाहे वो लकड़ी का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे सोने का हो, जमीन से बनी हुई शक्ल है। अब सुनो बात, जमीन से बनी हुई शक्ल है। फरमाते थे यहां असल का भी इनकार है, शक्ल का भी इनकार है, असल का भी इनकार, शक्ल का भी इनकार है। जमीन से बनी हुई चीजों का भी इसी तरह इनकार है जिस तरह जमीन का इनकार है। गैर ये कहते हैं कि तुम इस जमीन पर रहते हो, इस जमीन से गल्ला लेते हो, इस जमीन से गल्ला लेते हो, इसी जमीन पर पैदा हुए हो, इसी जमीन पर रहते हो, तो तुम जमीन की जय क्यों नहीं कहते? जमीन की जय
کیوں نہیں کہتے؟ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں زمین کیجئے، تم بھی کہو. جس طرح ہم کہہ رہے ہیں زمین کیجئے، تم بھی کہو. کیا حرج ہے؟ سنو غور سے. کیوں کہ زمین غلہ دے رہی ہے. کفر کا مزاج یہ ہے جس شکل سے بھی نفع ظاہر ہو اس شکل کو معبود بناؤ. ہائے ہائے کہاں حضرت کی باتیں. اب تو نہ مولانا صاحب کے بیانات پڑھتے ہیں لوگ، حضرت کے بیانات نہیں پڑھتے. حالانکہ اس کام کا حق یہ ہے کہ حضرت کے بیانات ہی پڑھے جائیں، صرف حضرت کے بیانات ہی پڑھے جائیں. اس کام کا حق ہے کہ صرف حضرت کے بیانات ہی پڑھے جائیں. جتنے بھی لوگوں کو اشکالات ہوتے ہیں نا، اس سب اشکال کی اصل وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اعتراضات کرنے والے ہیں یہ مولانا صاحب کے بیانات نہیں پڑھتے، اپنی دنیا میں رہتے ہیں اور بات سن کر اعتراض کرتے ہیں، حضرت کے بیانات نہیں پڑھتے. خدا کی قسم اگر روزانہ توحید کی دعوت نہ دو گے تو غیروں سے سمجھوتا کر بیٹھو گے. پکی بات ہے. تم یوں کہو گے بھائی حالات خراب ہو جائیں گے، جھگڑا ہو جائے گا، لہٰذا اتنی سی بات تو مان لینی چاہیے. وہ کہیں گے ہماری طرح تمہیں زمین کی جے کہو کیونکہ زمین سے غلہ مل رہا. اللہ صاف انکار کرتے ہیں، صاف انکار کرتے ہیں. انتم تزرعونہ ونحن الزارعون، کاش تم نہیں کر رہے، ہم کر رہے. دانا ہم پھاڑتے ہیں، اس دانے کو اگانے کے لیے زمین ہم پھاڑتے ہیں. زمین کو اندازہ کریں نا آپ، اتنا بھاری حل ہوتا ہے، ایک آدمی اس کو اٹھا نہ سکے. اب تو حل کا بھی زمانہ نہ رہا. اتنی پاور کی مشینیں زمین کو پھاڑتی ہیں. کیوں بھائی؟ زمین کو پھاڑتی ہیں، پھر اسے برابر کر دیتی ہیں دانا ڈال کر. اللہ اکبر. جو زمین تمہاری اتنی قوت سے مشین سے پھاڑی جاتی ہے، جو زمین اتنی قوت سے مشینوں سے پھاڑی جاتی ہے، اس زمین کو دانا کیسے پھاڑ لے گا؟ زمین کو دانا، اور دانے میں سے بھی ایک سوئی نکلتی ہے. کیا نکلتی ہے؟ سوئی نکلتی ہے نا، کوپل. کیوں بھائی کیا ہوتی ہے وہ؟ کوپل ہے، کیا ہے نا وہ کوپل. وہ کوپل اتنے بھاری اوپر سے مٹی کو پھاڑتی ہوئی کوپل باہر آتی ہے. دیکھو تو صحیح. اس ساری کیفیت کو دیکھ کر مومن کہتا ہے اللہ نے زمین کو پھاڑا ہے، اللہ نے دانے کو پھاڑا ہے. مشرک کہتا ہے زمین غلہ دے رہی ہے. مشرک کہتا ہے زمین غلہ دے رہی. پھر یہ مشرک کہے گا مسلمانوں سے تم بھی کہو زمین کیجئے، تم بھی کہو زمین کیجئے، زمین غلہ دے رہی. ہم کہیں گے نہیں، ہم زمین کیجئے نہیں کہیں گے. کیوں کہ غلہ اللہ دیتے ہیں، غلہ اللہ دیتے ہیں. جب اللہ دیتے ہیں براہ راست تو پھر ہم زمین کے آگے کیسے جھک جائیں؟ اصل میں زمین سے محبت اور عقیدت ہو گئی کہ زمین سے غلہ ملتا ہے، زمین سے غلہ ملتا ہے. یہ چاہیں گے کہ بھئی زمین کے آگے بھی جھکو اس لیے کہ زمین تمہیں غلہ دے رہی ہے. سارا جھگڑا اس پر تھا، سارا جھگڑا اس پر تھا. میں نے ایک بات کہی تھی، شاید یاد ہو، کہ زمین کا بھی انکار ہے جس طرح زمین سے بنی ہوئی شکلوں کا انکار ہے. پتھر کا انکار کیونکہ زمین سے ہے. مٹی کا بت ہو تو مٹی کا انکار، بت کا انکار، مٹی کا انکار. اگر بت لکڑی کا ہے تو لکڑی زمین سے اگنے والی چیز ہے. اس طرح زمین کا انکار، لکڑی کا بھی، لکڑی کے بت کا بھی انکار. اگر بت سونے کا ہے، حضرت عجیب بات فرماتے تھے، اگر کوئی سونے کا بت بنا کر
مسلمان کے سامنے پیش کیا جاوے تو مسلمان یہ کہے گا کہ اس بت سے نہیں ہوتا، اس بت سے نہیں ہوتا. اور اگر اس بت کی ایک انگلی توڑ کر چھوٹی والی انگلی توڑ کر اس بت کی چھوٹی والی انگلی توڑ کر کسی مسلمان کو دی جاوے اور یہ کہا جاوے کہ دیکھ اس سے اتنے زیور بن جائیں گے، تیری بیٹی رخصت ہو جائے گی، اس کے علاوہ نقد بھی بچ جائیں گے، تو وہ یہ کہے گا کہ ہاں اس سے کام ہو جائے گا. حضرت فرماتے تھے جب بت کی پوری شکل سے نہیں ہوگا تو ایک انگلی سے کیسے ہوگا؟ جب بت کی شکل آوے تو کہتے ہیں کفر ہے، جب اس بت کی ٹوٹی انگلی آئی تو کہنے لگے اس سے ہو جائے گا. بس میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ جب بت کی جو بھی شکل ہو، سونے کی، چاندی کی، پیتل کی، تانبے کی، لکڑی کی، مٹی کی، پتھر کی، یہ ساری کی ساری شکلیں زمین سے نکلی ہوئی ہیں. یہ ساری شکلیں زمین سے نکلی ہوئی ہیں. جس طرح ان ساری شکلوں کا انکار ضروری ہے، اس طرح زمین کا بھی انکار ضروری ہے. زمین کا بھی انکار ضروری ہے، ورنہ غیر یہ کہیں گے مسلمانوں سے کہ بھائی دیکھو ہم ایک نعرہ لگا رہے ہیں، تم بھی لگاؤ، صاف بات ہے. میں بتاؤں آپ کو حقیقت، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حالات ایسے ہیں. یہ حالات کیوں بنے؟ اگر روزانہ اللہ کی توحید کی دعوت دیا کرتے تو خدا کی قسم یہ حالات کبھی نہ بنتے کہ مسلمان شرک کی طرف جانے لگے. جب مسلمان روزانہ توحید کی دعوت نہ دے گا اور پھر غیر مسلمان سے کفر کرانے کی طرف آئیں گے تو پھر مسلمان اللہ سے غیر و خلاف مدد نہیں لے سکے گا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جب مسلمان روزانہ توحید کی دعوت نہ دے گا پھر غیر مسلمان کو شرک پر مجبور کریں گے تو مسلمان مجبور ہو کر شرک کو اختیار کر لے گا. اس پر اللہ کی مدد نہ آئے گی، کیونکہ جب تم نے خود توحید کی دعوت نہ دی تو پھر تم شرک کی دعوت قبول کیوں نہ کرو گے؟ میری بات توجہ سننی پڑے گی. جب تم روزانہ توحید کی دعوت نہیں دو گے تو پھر شرک کی دعوت کو قبول کیوں نہ کرو گے؟ یوں کہو گے قانون ہے کرنا پڑے گا. نہیں، میں آپ کو بتلاتا ہوں. مشرکین نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو حج اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے، آپ کو ہم حج اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے، ہم آپ کو حج اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے. آپ کو شوق اور طلب جنت کا پتھر ہے، جنت سے لایا گیا ہے، دودھ سے زیادہ سفید تھا، وہ تو حائضہ عورتوں کے چھونے اور امت کے گناہوں سے سیاہ ہو گیا. آپ ہر چکر میں حج اسود کا بوسہ لیتے، ہر چکر میں آپ بوسہ لیتے حج اسود کا. مشرکین کو خیال ہوا کہ یہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اس زمانے میں بھی بات یہی ہے کہ اغیار دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی زیادہ خواہش کی چیز کیا ہے، وہ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں. مسلمان مطالبہ کرتا ہے، غیر کہتے ہیں ہمارا ایک مطالبہ پورا کر دو، ہم تمہارا ایک مطالبہ پورا کر دیں گے. یہاں سے ہوتا ہے غیروں سے دینی سمجھوتا. ہم تمہاری ایک بات مان لیں، تمہاری ایک بات مان لو. دیکھو میری بات توجہ سننا، جب یہ بات پیدا ہو جائے گی اس کے بعد مسلمان دنیا کے لیے دین کو بیچے گا اور شرک کے لیے ایمان کو چھوڑے گا. پہلے مسلمان غیروں کے مطالبے کو پورا کرے گا دین کے لیے، دین کے بارے میں، پھر غیروں کے مطالبے کو پورا کر دے گا دنیا کے لیے. سنو غور سے. مشرکین نے دیکھا کہ آپ کو حج اسود کا بوسہ بہت پسند ہے، تو مشرکین نے کہا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو حج کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ طواف میں ہمارے بتوں کے آگے سے جھکتے ہوئے نہیں جائیں گے. ہم آپ کو روک دیتے ہیں, آپ ہمارے بتوں کے آگے جھکے پھر ہم آپ کو بوسہ لینے دیں گے. آپ کو بوسہ لینے دیں گے, شرط یہ ہے کہ ہمارے بتوں کے آگے سے جھک کر جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سا خیال آ کر گزر گیا کہ اگر بغیر دل کے ارادے کے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نبی سے شرک ہو, ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ نے فرما دیا لیکن اشرکتا لیحبطن عملک, اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے کام سارے اعمال سب برباد ہو جائیں گے, سب ختم ہو جائیں گے اور آپ بڑے خسارے ٹوٹے میں پڑ جائیں گے. انبیاء علیہ السلام تو قواعد سے بھی معصوم ہیں, تو انبیاء سے شرک کا تو ہونا ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو ہلکا سا خیال آیا بغیر دل کے ارادے کے, بغیر دل کے عقیدے کے, اگر صرف سر سے اشارہ کر دیا جائے ان کی بتوں کی طرف اور یہ مطمئن ہو جائے کہ ہاں کر دیا. سنو میری بات دھیان سے, اس زمانے کا مسلمان یوں سوچے کہ دل میں تو ایمان ہی ہو, صرف ظاہری طور پر ان کا ایک مطالبہ پورا کر دو تاکہ یہ خوش ہو جائیں, اور یوں ہمارا کام چل جاوے. اللہ تعالیٰ کو مسلمان کے بارے میں یہ بھی پسند نہیں ہے کہ بغیر اٹھ جاؤ پھر یہاں سے, جب دے بیٹھ جا کے سونا مت, میں اتنی ضروری بات کہہ رہا, بہت ضروری بات ہے کہ اگر مسلمان یہ سوچیں کہ ظاہری طور پر اگر شرک کو مان لیا جاوے دل کے اعتقاد سے نہیں, اور غیر خوش ہو جاویں اور ہمارا ایک مسئلہ حل ہو جاوے. سنو, اللہ نے فرمایا ودو لو تدہن فیدہنون, یہ کفار تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ اگر آپ اللہ کے توحید کے بیان کرنے میں ذرا سے ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ کفار ہی مطمئن ہو جائیں کہ ہمارا کام ہو گیا. ہاں, وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ آپ توحید کے بارے میں ذرا ڈھیلے پڑ جائیں, فیدہنون, تو وہ مشرکین بھی مطمئن و بے فکر ہو جائیں گے کہ ہاں بھائی اب ہمارا ان کا مقابلہ کیا ہے, ہماری بات مان لی انہوں نے. آپ کو ہلکا سا خیال آیا کہ اگر بغیر دل کے ارادے کے اور بغیر دل کے اعتقاد کے اگر اسے دکھانے کے لیے ان کی بتوں کے آگے ذرا سے اشارہ کر دیا جاوے اور یہ خوش ہو جائیں تو کیا حرج ہے. اور اس خیال کو آپ نے پکایا نہیں, یہ خیال آیا اور گزر گیا. اللہ تعالی نے فرمایا ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لازقناك ضعف الحياه وضعف الممات. اے نبی جی, اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے, بات یاد رکھو, قیامت تک آنے والے ہر مومن کا ایمان صرف اللہ کے فضل سے باقی ہے, جب اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنے نبی سے اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ہلکے سے ان کے مطالبے کی طرف جھک جاتے. صرف اللہ کے فضل سے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کا ایمان صرف اللہ کے فضل سے باقی ہے, اس لیے کہ دنیا میں
مسلمان کا ایمان پر رہنا یہ دنیا میں اللہ کے فضل کا مظہر ہے. دنیا میں اللہ کے فضل کا مظہر ایمان ہے اور آخرت کے فضل کا مظہر جنت ہے. اور دنیا میں اس کے استغنا کا مظہر وہ امت کا کفر ہے اور آخرت اس کے استغنا کا مظہر جہنم ہے. جہنم اللہ کے استغنا کا مظہر ہے آخرت میں، اور دنیا میں کفر اللہ کی استغنا کا مظہر ہے. دنیا میں ایمان اللہ کے فضل کا مظہر ہے، آخرت میں جنتیں یہ اللہ کے فضل کا مظہر ہے. خوب سمجھ لو. کیا بتاؤں، اس زمانے میں مسلمان بیچارہ کھانے کو مل جاوے پینے کو مل جاوے تو اللہ کا شکر کرتا ہے. اللہ کا شکر کرتا ہے. اللہ تیرا شکر. کتنے ایسے ہیں جن کو کھانا پینا نہیں ملا، کتنے ایسے جن کے بعد ٹھکانا نہیں ہے. کیا بتاؤں، خواہشات نے صرف کھانے پینے کو نعمت بنا دیا. خواہشات نے صرف کھانے پینے کو ہی نعمت بنا دیا، حالانکہ سب سے بڑی نعمت نعمت اسلام ہے. کیونکہ اگر اسلام کے بغیر دنیا میں کھا پی لیا تو غیروں کی طرح کچھ دن زندگی گزار لی، پھر ہمیشہ کی جہنم. سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ہے جس پر ہمیشہ کی نعمتوں کا مدار ہے. سب سے بڑا عذاب دنیا میں وہ ہے جس پر ہمیشہ کے عذاب کا مدار ہے. سب سے بڑی مصیبت کفر ہے کہ کفر اگر دنیا میں ہے تو ہمیشہ کا عذاب، اور اگر اسلام ہے تو ہمیشہ کی نعمت ہے. تو بتاؤ، بڑی نعمت ضرورت کا پورا ہونا ہوا یا سب سے بڑی نعمت اللہ کے امر کا پورا ہونا ہوا؟ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ کھانا پینا نعمت ہے، جیسے سمجھتا ہو کہ کھانا پینا ہی نعمت ہے، اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا اور اس کی عقل جاتی رہی. اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا. سنو، آپ کیا بتاؤں، صبح سے شام ہو جائے گی، خیال بھی نہیں آئے گا کبھی کہ اپنے مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرو. کبھی خیال بھی نہیں آنے گا، کبھی خیال بھی نہیں آئے گا. ایک چیز کی خواہش ہوگی، وہ چیز حاصل ہو جائے گی تو شکر کر لے گا. وہ بھی وہ شکر کرے گا جو سمجھے گا اللہ ہی نے مجھے یہ نعمت دی ہے، اللہ ہی نے مجھے یہ نعمت دی ہے، وہ شکر کرے گا. وہ کرے گا شکر جو کہے گا اللہ ہی نے مجھے یہ نعمت دی ہے. سنو، وہ کرے گا شکر جو اللہ ہی نے مجھے نعمت دی ہے. یہ بھی نعمت پہ شکر کرے گا، اسلام پہ شکر نہ کرے گا. چیزوں کی نعمتوں پر شکر کرے گا، اسلام کی نعمت پر شکر نہ کرے گا. حالانکہ جنت کی دائمی نعمتیں اسلام پر موقوف ہیں، پھر بھی لوگ اسلام کو نعمت نہیں سمجھتے. جنت کی دائمی نعمتیں اسلام پر موقوف ہیں، پھر بھی مسلمان دنیا میں اسلام کو نعمت نہیں سمجھتا. 24 گھنٹے میں کبھی خیال نہیں آتا اس بات کا کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں مسلمان ہوں. کسی بیمار کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی عافانا من ابتلاک بہ، کہ دیکھو اسے کینسر ہے، اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں. اس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، اللہ کا شکر میں نے ٹانگیں ہیں. حالانکہ اس شکر کا تقاضا یہ تھا کہ تو اپنے اعضاء کی سلامتی کو عبادت پر لگاتا یہ سوچ کر کہ فلاں کے پاس اعضاء نہیں ہیں، یہ عبادت سے مجبور ہے. کسی غریب کو دیکھتے ہیں تو اپنی مالداری پر شکر کرتے ہیں، کسی بیمار کو دیکھتے ہیں اپنی صحت پر شکر کرتے ہیں، کسی اندھے کو دیکھتے ہیں تو اپنی آنکھوں پر شکر کرتے ہیں. اور صبح شام غیروں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، کبھی اسلام پر شکر کا خیال آتا ہے؟ سوچو تو صحیح، صبح سے شام تک غیروں کے ساتھ کتنا اختلاط ہوتا ہے.
कितना इख्तिलाफ, दफातर में जाओ वहाँ गैर, ग्राहक आ रहे हैं गैर, ग्राहक की दुकान, ताजिर की दुकान में जा रहे हो गैर, अक्सरियत गैरों की, हर कदम पर गैरों से, हर कदम पर गैरों से वास्ता पड़ता है, हर कदम पर गैरों से वास्ता पड़ता है। तो भी ख्याल आया कि ये अल्लाह को नहीं जानता, अल्लाह ने मुझे अपनी मारिफत दी है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करूं। बीमार को देखकर अपनी सेहत का तो ख्याल आता है, काफिर को देखकर अपने इस्लाम का ख्याल नहीं आता। ये भी सोचने की बात है। मैं आज कर रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया, दिल में ख्याल आ गया हल्का सा कि इनके मुतालबे को पूरा कर दिया जावे ताकि मुझे हज का बोसा लेने का मौका मिल जावे। अल्लाह ने फरमाया कि अगर आप ऐसा कर लेते तो हम आपको दुगना अजाब दुनिया में देते, दुगना अजाब आखिरत में देते। अगर आप ऐसा कर लेते तो हम आपको दुगना अजाब दुनिया में, दुगना अजाब आखिरत में देते। मेरे दोस्तों अजीजों, असल में बात यह है कि जितनी भी शक्लें हैं उन सब का इनकार करो कुदरत के मुकाबले में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला काम आकर यही किया, सितारा नजर आया, ये चमकदार है, वो सितारा भी गायब हो गया। फिर चांद नजर आया, कहीं उससे बड़ा है, वो भी गायब हो गया। फिर नजर आया सूरज कि हाँ ये बहुत बड़ा है, ये रब हो सकता है, वो भी गायब हो गया। इस तोजी का मतलब यह नहीं था कि मैंने मुतहर्रिक शक्लों से रुख फेर लिया, बल्कि इसका मतलब यह था कि जब बड़ी बड़ी शक्लें माबूद नहीं तो फिर दुनिया की छोटी शक्लें माबूद कैसे हो सकती हैं। अरबाब का भी इनकार, नमरूद का भी इनकार। अब सवाल इस बात का है कि जब सबके इनकार के बाद हालात खराब होंगे, जब सबके इनकार के बाद हालात खराब होंगे, तब हम देखेंगे कि इन हालात में कौन याद आता है। सुनो गौर से, इन हालात में मदद किससे ली जाती है? अल्लाह ताला ने छोटी बड़ी तमाम शक्लें बनाई हैं, छोटी बड़ी तमाम शक्लें बनाई। छोटी शक्ल तो बनाई इसलिए ताकि बंदा छोटी शक्ल से इनकार करे अल्लाह के मुकाबले में। बड़ी शक्ल इसलिए बनाई कि आया छोटी शक्लों तक इनकार करते हैं या बड़ी शक्ल का भी इनकार करते हैं। सुनो गौर से, बाद शक्लें वो हैं, मेरी बात ध्यान सुननी पड़ेगी, बाद शक्लें वो हैं जिन शक्लों को अल्लाह ने अपना कुर्ब दिया है। बाद शक्लें वो हैं जिनको अल्लाह ने अपना कुर्ब दिया है। मेरी बात तो जो सुनना है याद कर, बाद शक्लें वो हैं जिनको अल्लाह ने अपना कुर्ब दिया है, अंबिया और मलाइका, अंबिया और मलाइका। बाद ऐसी शक्लें हैं जिनको अल्लाह ने अपना कुर्ब खास दिया है, अंबिया और मलाइका। अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि जो शक्लें छोटी हैं उनका तो ये इनकार कर देते हैं कुदरत के मुकाबले में, जो शक्लें बड़ी हैं और मेरे करीब हैं, आया उनको तो जरिया नहीं बनाते ये मुझसे लेने के लिए, उनको तो जरिया नहीं बनाते मुझसे लेने के लिए, या इनको जरिया नहीं बनाते। तो साथ इस बयान के मुतालिक आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे इसी तरह और नए बयान और नए अपडेट के साथ। जब तक आप हजरात अपनी दुआओं में हमें याद रखना।